अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। किसी के बाप की भी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई हुकूमत हमारी गिराए, फैसल कह रहे हैं। और उसी के साथ पीपल्स पार्टी ने भी जवाब दिया है। आसिफ जरदारी साहब ने उससे एक दिन पहले कहा कि हुकूमत अपना टर्म पूरा नहीं करेगी, मुद्दत पूरी नहीं करेगी। सुन लें। और तहरीक इंसाफ ने फिर जवाब दिया कि नजूमी नहीं बने आसिफ जरदारी साहब, अपनी करप्शन की फिक्र करें। हमारा कोई मकसद नहीं है सिंध हुकूमत गिराना, न साजिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि सीएम साहब अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो वजीर आजम फैसला करेंगे। कहते हैं कि सिंध के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक है। मोहन सलाई साहब ने कहा कि फवाद चौधरी साहब को पता होना चाहिए, इत्तेहादी हैं उसके काफिले के, कि पहले ही तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक तैयार है। अपोजिशन का मिलना, यह वाहिद गवर्नमेंट है 5 महीने में जिसके खिलाफ कल के दुश्मन एक दूसरे को घसीटने वाले इत्तेहादी बन गए, नून लीग और पीपल्स पार्टी। और 5 महीने में यह हुकूमत की नाकामी, वुज़रा के बयानात, उनका लहजा, उनका रवैया या कुछ और। हुकूमत कमजोर है, कानून साजी नहीं कर सकते। 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं जिसके ऊपर, एक तो फौजी अदालतों के हवाले से ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। क्या अपोजिशन यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेंगे? और उसके साथ ही मिनी बजट, उसके हवाले से भी तनकीद। हुकूमत परेशान है और अपोजिशन कह रहे हैं कि एनआरओ चाहते हैं, कंसेशन चाहते हैं, भागना चाहते हैं, दबाव डालना चाहते हैं, तभी तो तनकीद कर रहे हैं। इमरान खान में बिलावल साहब कह रहे हैं कि इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो आए, मुझे भी सुने, मैं भी उनको सुनाऊं असेंबली के अंदर। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब डॉक्टर इमरान अली शाह साहब, एमपी हैं तहरीक इंसाफ के। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पीपी सेनेटर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा। मैं आपको भी डॉक्टर साहब। उसी के साथ जमील अहमद खान, हमारे साबिक सफीर हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, मीडिया के अंदर आप उनका तज्जिया सुनते हैं। मैं आपको भी वेलकम करता हूं। हुकूमत गिराने की बातें, फिर कहना कि साजिश नहीं करते। किसका मौक़िफ़ माने? फवाद का माने, फैसल का माने? कौन है जो गवर्नमेंट की तर्जुमानी कर रहे हैं? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे शो में बुलाया। किसी का नहीं माने, आप सिर्फ इंसाफ की बात करें और हक की बात करें। आप उस पाकिस्तानी की बात करें जो इतने सालों से, डेकेड्स एंड डेकेड से तड़पता रहा है, जिसको हक और इंसाफ नहीं मिला है। आप उनकी बात करें जिन्होंने इस मुल्क को लूट के, खसोट के, नचोड़ के। मैं आप ही के प्रोग्राम में पहले आया हुआ था, इसी शो में था, और मैंने एक ही बात बोली थी भाई, ये बात मैंने 4 महीने पहले बोली थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान एक व्हील चेयर पर मिला। क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल वैसे ही दूंगा। जब हमने करीब जाके मुआयना किया तो पता चला जी उस पेशेंट को, यानी पाकिस्तान को, जो हमें व्हील चेयर पर मिला, उसकी हड्डी भी टूटी है, पसलियाँ भी नहीं है, इन्फेक्शन भी हुआ हुआ है, इसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है। तो बड़ी मुश्किल से है, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। मुझे मालूम है बाकी हमारे मुखालफीन जो हैं, सियासी मुखालफीन जो हैं, वो बातें करते हैं जब इकोनॉमिकली बुरे हालात जा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि 2% हमारी एक्चुअली एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं और 2% इंपोर्ट्स गिरी हैं हमारी। हमारा ट्रेड डेफिसिट बेहतर हो रहा है। इस तरह की कितनी और एग्जाम्पल्स हैं जिससे मैं पता चल रहा है कि पाकिस्तान फाइनली आज़ादी के बाद, अगर पाकिस्तान में थोड़ी सी उम्मीद आएगी। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक रही है कि पाकिस्तान ने अपने बाप को बहुत जल्दी खो दिया था, यतीम हो गया था। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हो गया था। अगर पाकिस्तान को कोई उम्मीद, पाकिस्तान को अगर दूसरा बाप मिला है तो वो है इमरान खान साहब, और वो ही इस डिरेलमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेल पे दोबारा इस टीम के साथ, जो आज उनके साथ टीम है, जो नेफ़ज़दा भी हैं, जिनके ऊपर इंक्वायरीज भी चल रही हैं, जो आसिफ जरदारी साहब की भी टीम थी, जो नवाज शरीफ की टीम थी, इस टीम के साथ तब्दील करेंगे। आपने मुल्क को, और पब्लिक कहती है, अपोजिशन कहती है कि व्हील चेयर पे, जैसे आपने मिसाल, आपके दौर में वो स्ट्रेचर पे आ गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पाकिस्तान बिल्कुल भी स्ट्रेचर पे नहीं है, अल्लाह ना करे कभी स्ट्रेचर पे। आपने व्हील चेयर पे बिठाया, मैंने कहा स्ट्रेचर पे। नहीं, बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ही है कि जिसने इस मुल्क के साथ लूटा है, जिसने इसकी नुकसान पहुंचाया फाइनेंशियली, उसका हम किसी भी हालत में इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वी डू नॉट बिलीव इन एनआरओ। करप्ट तो करप्ट होता है ना, किसी भी पार्टी में हो। देखिए मेरी बात, चाहे पीपल्स पार्टी में हो, तहरीक इंसाफ में हो, करप्ट पार्टी का हो, चाहे वो करप्ट, चोर चोर है। 1 रुपए की चोरी, 10 लाख की चोरी, 1 करोड़ की चोरी, 10 बिलियन की चोरी। वाह, क्या बात की। अगर यही है तो ईसीएल में नाम महमूद खान का क्यों नहीं केपीके में? अगर यही बात है तो ईसीएल में
علیم خان کا نام کیوں نہیں ہے؟ جب تک اگر کوئی یہی چیز- بات ہے جب تک کوئی چیز پروو نہیں ہوتی سردی پھر ہے ان کا آپ نام نہیں کر کیوں ہے؟ سکتے. GIT جب تک بنائیں. آپ دیکھیں جی آئی ٹی میں جب آپ کو پتا ہے دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ سب جو ڈس میٹر ہے تو اس کو ڈسکس نہیں کرنا نہیں سر, چاہیے. جی آئی ٹی میں بات تو ہو سکتی ہے کہ بات کر آپ سکتے کسی ہیں، کا بالکل. نام جی آئی ٹی بننی چاہیے, ای سی ایل میں نہیں, آپ کے لوگ کیوں نہیں ہیں, ان ابھی کے لوگ یہ کیوں ہیں؟ اب نیب دوبارہ انکوائری کرے گی اس کی پوری ٹاپک پہ اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ان دا نیکسٹ. تھوڑا ٹائم تو دیں ہمیں, حکومت چلانے کا ٹائم تو دیں. کون ٹائم نہیں دے رہا آپ کو؟ کون نہیں دے- رکاوٹ ڈال رہا ہے؟ کیوں؟ کون آپ کے پیچھے ہے؟ اچھا یہ کون مجھے آپ کو بتانے روکنا کی ضرورت چاہتا ہے, ہے؟ آپ تو اتنے کون سمجھدار ٹوکنا ہیں. چاہتا ہے؟ ہاں صحیح ہے, ہمارے ساتھی اس کا بہتر جواب دیں گے. سر وہ آپ نے بتائیں گے 5 کون سال بنا. میں کنٹینر گھمایا پورے ملک کے اندر, وہ تنقید کرتے ہیں اسمبلی کے اندر, وہ آپ سے برداشت نہیں ہوتی؟ دیکھیں ہم سے ان کی ہماری پریزنس پہلے دیکھیں جب ہمارا پہلے دن تھا اسمبلی کا تو چیف منسٹر صاحب مراد علی شاہ صاحب نے کہا بیٹھ جائیں آرام سے, آپ لوگ صرف 30 ہے, پہلے ہم لوگ 3 تھے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے زیرو کی ویلیو جب ہوتی ہے جب سمبل کے بعد ہوتا ہے. ہم لوگ 30 لوگ ہیں. ابھی ہم لوگوں کا پریزنس ہی ان لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے کیونکہ ہم لوگ صرف حق کی بات کر رہے ہیں. ہم لوگ ان لوگوں کو کبھی بھی سروائیو نہیں کرنے دیں گے جنہوں نے پاکستان کا وہ حال کیا ہے جو یہ حال ہے. اب پاکستان دوبارہ ڈیریلمنٹ سے ریل میں آ گئی ہے. جسٹ لک ایٹ دا اکنامکس, لک ایٹ دا فگرس, تھنگز آر گیٹنگ بیٹر. اللہ کا شکر ہے آج مجھے پتا چلا ہے, کل بلکہ سپریم کورٹ کا جو دوبارہ بیان آیا کہ 3 میجر ہاسپٹلس کراچی کے جن میں لوگ تڑپتے ہیں, جن میں برے حالات ہیں وہاں کے, جناح ہاسپٹل, NICBD, look at it, you will see the change now. ہمیں کام کرنے کا اتنا بجٹ ملے گا جتنا آج سے گورنمنٹ دے رہی ہے, وفاق اتنا بجٹ دے گا. 96 بلین روپیز کا بجٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ بجٹ کا پیسہ جاتا کہاں ہے, وہ تو ہم لوگ کو خرچ کریں گے, آپ لوگوں کے سامنے ریزلٹس آئیں گے اس کے. میں تو یہ کہتا ہوں پچھلے 10 سال کا بجٹ گیا کہاں پہ, کہاں گیا, کون لے کے گیا؟ آپ جا کے دیکھیں. اس وقت میں انٹیریئر سندھ گیا تھا, رورل سندھ کہتا ہوں, میں گیا تھا کھٹا گیا تھا, وہاں کے میجر ہاسپٹل میں گیا, وہاں کے ڈسٹرکٹ جنرل ہاسپٹل, وہاں پہ کتا کاٹنے کی دوائی نہیں موجود ہے. کیا کراچی میں ہے؟ نہیں کیا کراچی میں میڈیسنس ہے؟ کیا یہاں ہاسپٹلس میں ہیں؟ جنہوں نے حال بنایا اس ایم کیو ایم کے ساتھ آپ ہیں. کس ایم کیو ایم کے ساتھ ہم اتحادی ہیں. اس نے اس شہر کے اوپر حکمرانی کی ہے. بالکل کیے حکمرانی. کیا وہ ذمہ دار نہیں ہے؟ ہمارے پولیٹیکل ورژنز الگ ہیں, ہم لوگ بالکل ساتھ بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ میں, آئی ہیو رسپیکٹ فار دا ایم کیو ایم, مگر ہمارے پولیٹیکل ڈیسیجنز اور ورژنز when it comes to health, لیکن ہے آپ کے اتحادی اسی وجہ سے. اتحادی, یہ بھی سوال. میں آپ کی ڈاکٹر صاحب, آپ چلنے نہیں دیتے ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ کو. آپ نے 10 سال حکمرانی کی, 30 سال سے یہاں بیٹھے ہوئے, 11واں سال یہ چل رہا ہے. آپ ان کو چلنے تو دیں, موقع تو دیں. آپ بچنا کیوں چاہتے ہیں کرپشن سے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جب پارلیمنٹ وجود میں آئی تھی تو ہم نے اس وقت کہا تھا, زرداری صاحب نے, بلاول صاحب نے اور ہمارے دوسرے MNAs نے, یا کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ 5 سال حکومت چلے ان کی. اور ابھی بھی ہماری اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ چلے, مگر یہ خود ایسے کام کر رہے ہیں, تصادات کے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ خود گر سکتے ہیں. ان کے جو اتحادی ہیں MQM والے, مینگل صاحب والے, یہ خود ان سے ناخوش ہیں. ان کی کس سے خوش رہا ہے سر؟ نہیں کسی سے فی الحال تو ان سے خوش نہیں ہے. آپ خود کہتے تھے ہم بلیک میل ہوتے تھے. نہیں ٹھیک ہے, پھر ہم دیکھیں بات سنیں, MQM ناراض ہوتی تھی تو ہم اس کو مناتے تھے کیونکہ ہمارے مناتے تھے. کیسے مناتے اس کا ریزن خرید و فروخت, دیکھیں بات کچھ لینا دینا. کراچی میں کیوں نہیں کام ہوا, سندھ کے اندر کیوں نہیں کام ہوتا؟ 2 پارٹیوں نے اپنے مفادات کی وجہ سے الائنس کیا, مفاہمت کی. کراچی کہاں تھا؟ پورا سندھ آپ کا کہاں تھا اس مفاہمت میں؟ عوام کہاں تھی اس مفاہمت میں؟ 2008 میں جب ہمیں حکومت ملی تو ہمارے اتنے ووٹ نہیں تھے. ہماری مجبوری تھی کہ کولیشن پارٹنرز بنائے, اور ہم نے کولیشن کیا, اس وجہ سے 5 سال کھینچا ہم نے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سودے بازی کی, کمپرومائز کیا کرسی بچانے کے لیے. دیکھیں آپ نے تو ٹائم پورا کیا, عوام کا کیا حال؟ ساری دنیا میں پارلیمنٹری ڈیموکریسیز میں جب عددی اکثریت نہیں ہوتی ہے, اس وقت BJP کی پوزیشن دیکھیں, اس سے پہلے کانگریس کی پوزیشن بھی یہی تھی, ہماری بھی یہی پوزیشن تھی. اگر حکومت کرنی ہے تو اگر اتنے ووٹ نہیں ہے تو آپ کو جو ہے گیو اینڈ ٹیک تو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے سر, گیو اینڈ ٹیک کی سیاست ہو رہی ہے اپنے ذاتی مفادات کی. آصف زرداری صاحب اور نواز شریف آج عمران خان کو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی میجورٹی نہیں. کمپرومائزز, اصول کہاں چلے گئے, وہ نعرے کہاں گئے, وعدے کہاں گئے عوام کے ساتھ؟ سر میرا خیال ہے کہ آپ ڈیموکریسی کے ان پہلوؤں کو آج ٹچ کر رہے ہیں جس کے کہ منفی اثرات پیدا ہوئے ہیں معاشرے پر. سر بریک کے بعد آؤں, منفی اثرات پہ بریک کے بعد آتا ہوں. ہاں جمیل صاحب آپ اس کو کنٹینیو کریں کہ منفی. جمہوریت کی جتنی آپ نے نکات بتائے, جتنے پوائنٹس اس وقت ڈسکس کیے, آپ نے اس کی وہ منفی
نکات اور منفی پوائنٹس آپ نے ڈسکس کیے، اس کے مثبت پوائنٹ بھی ہے. منفی پوائنٹ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے رشوت ستانی بہت، لوٹ مار بھی بہت زیادہ ہوئے اس ملک میں. اس ملک کو سیاست کو لوگوں نے انڈسٹری سمجھ کے کام کیا. لوگوں نے یہی سمجھا کہ جی ہم 5-6 کروڑ روپے لگا کے آئیں گے تو ہم 50-60 کروڑ روپے بنائیں گے. ایسے ہی ہوتا رہا اس ملک میں پہلے. اور یہ ملک یہ ہمارے جیسے لوگوں نے، بلکہ ایک عام عوام کے آدمی کو بھی اس چیز کا پتہ ہے. اس ملک میں نوکریاں بکتی رہیں، اس ملک میں روڈ راستے جو ہے بنے نہیں اور پیسے لوگ کھا گئے. تو یہ ہے منفی اثرات. اب آ جاتے ہیں مثبت اثرات پر. آپ دیکھیں فرانس کی مثال لے لیں، وہاں 150 سال سے زیادہ اسی قسم کے سلسلے رف ریف چلتا رہا. میں کہتا ہوں کہ جمہوریت جہاں یہ بیماریاں پیدا کرتی ہے، اسی جمہوریت میں اس بیماریوں کا علاج بھی ہے. تو لہٰذا لیٹ اٹ کیری آن. جب وہ پروسیس چلتا رہے گا تو معاملات بہتر ہوتے جائیں گے. اور اس میں آپ جیسے لوگ، میرے جیسے لوگ جب تنقید کریں گے اور مثبت تنقید کریں گے تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اس میں. تو ابھی رہا سوال کہ حکومت نئی آئی ہے، یہ بھی بات درست ہے. یہ حکومت ایک ڈائریکشن لے رہی ہے، یہ بات بھی درست ہے. یہ حکومت ٹیم میں نئے لوگ ہیں، یہ بات بھی درست ہے. یہ حکومت ان کے چناؤ، الفاظ کے چناؤ میں جو ان کی تربیت میں تھوڑا سا بھی مزید ضرورت ہے کیونکہ نئے لوگ ہیں. تو یہ تمام چیزیں منفی طرف اشارے دیتے ہیں. اور اسی لیے جب آپ نے اپنے بیانیے میں کہا کہ جی یہ فارورڈ بلاک اور اس کے بعد ریزگنیشن چیف منسٹر کا، تو اس میں 2 پہلو تھے. جمیل صاحب، پوری توانائی گورنمنٹ اپوزیشن کو دیوار لگانے کے لیے استعمال کر رہی ہے. گڈ گورننس کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ صبح سے لے کر شام تک 2-3 چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. نون لیگ اور زرداری صاحب، کرپشن، احتساب، GIT-ECL. یہاں آپ جیل میں جاؤ گے. وہ جیل میں جائے گا، 50 لوگ جیل میں جائیں گے. آپ کرپٹ ہوں، چور ہوں، سب کچھ یہی چیز چل رہی ہے. عوام کیا ہے جمہوریت کے اندر؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ کے ٹاک شو بھی اسی بات پر بکتے ہیں، بھی اسی بات کو زیادہ سنتی ہے. یہ ایک کلچر کا حصہ بن گیا ہے. اب رہا سوال کہ گورننس کو امپروو کرنے کی جب آپ پروگرام کرتے ہیں اور جب ہم باتیں کرتے ہیں تو اس کو لوگ زیادہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، ریٹنگ بھی نہیں بنتی ہے. لیکن یہ ہمارا ایسا کلیدی معاملہ ہے کہ جب تک اس ملک میں دیکھیں، جس ملک کی گورننس صحیح نہیں ہوتی ہے، جس میں انتظام و انصرام صحیح نہیں ہوتا ہے، جس میں انتظام و انصرام کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے ملک کے کوئی اہداف حاصل نہیں کر سکتا، چاہے وہ فارن پالیسی کے اہداف کیوں نہ ہو. بیسیکلی یہ بڑی مشہور سی بات ہے، ہر دنیا میں اس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ unless you have a governance, unless you have your own house in order, you really cannot achieve the goals of foreign policy. تو آپ ہر طرف سے مار کھاتے ہیں. اب رہا سوال کہ گورننس کیا ایک دن میں یہ خراب ہوئی؟ دیکھیں، بتدریج خراب ہوتی رہی اور پچھلے 10 سالوں میں تو گورننس کا بالکل بیڑا ہی غرق ہو گیا. کیونکہ اس سے پہلے آپ کی ایک سسٹم میں، آپ کے ایک جمہوری سسٹم میں، بیوروکریٹک سسٹم میں ایک کوشن تھا، ایک جان تھی، وہ برداشت کرتی جا رہی تھی. اب وہ ٹوٹل کوشن ختم ہو گیا ہے، برداشت کا معاملہ ختم ہو گیا ہے. دیٹس وائی جو ڈیلیوری ہے ایک عام آدمی کو، ایک غریب آدمی کو، ایک ایوریج آدمی کو، اس کا کام ہوتا ہی نہیں. سر، احتسابی اداروں پہ کسی کا اعتماد نہیں. ذمہ دار کون؟ ہر دور کی حکومت. کیا آج بھی؟ ایبسولوٹلی. اگر وہ نہیں امپروو ہو تو آج کی حکومت، آج بھی ادارے جو ہیں نہیں ہیں. آج بھی ادارے اپنے مقصد کے لیے چند مہینوں میں استعمال کیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر عمران شاہ صاحب، آج بھی ادارے جو ہے نا اپنے مقصد کے لیے استعمال کیے. کوئی بات نہیں ہے، سارے ادارے. اور میرے خیال سے اس طرح انگلی اٹھانا اپنے ملک کے اداروں کے اوپر بہت ہی غلط بات ہے. آپ کہتے تھے کہ نیب نہیں ہے، آپ کہتے تھے FIA نہیں. آج پیپلز پارٹی نون لیگ کری گئی، نیب نہیں، ہمارے خلاف استعمال کیے، ہمارا اعتماد نہیں. لوگ یہ کہتے تھے کہ الیکشن فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے. میں تو کہتا ہوں اس سے زیادہ فری اینڈ فیئر الیکشن پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئے. جب الیکشن فیئر ہوئے، جب لوگوں کا چناؤ صحیح ہوا ہے تو ریپرزنٹیشن صحیح ہو رہی ہے لوگوں کی. جب لوگ صحیح آئے ہیں تو صحیح بات کر رہے ہیں. لاہور کے جسٹس فاروق صاحب نے ایک بات کی، کیا اس ملک کو نیب کو چلانا ہے؟ کیا حکومتیں ختم کر دیں، پارلیمنٹ ختم کر دیں، عدالتیں بند کر دیں؟ آپ کیسے کرپٹ لوگوں کو یہ ملک چلانے دیں گے؟ جسٹس کی بات ہے، میں نہیں کہہ رہا. Justice has to prevail. People have to be given their rights. You cannot carry on with a corrupt
and a खोखला country, you know, इसको हमें derailment procedure जो है पाकिस्तान का जो इतने सालों से ये करप्ट politicians करते चले आ रहे थे, सो खत्म करना सबका है. होना चाहिए साहब. क्यों नहीं होना चाहिए? एक चीज सबका मैं होना चाहिए. दो चीजें बयान आपको पढ़ा था. इमरान खान को जब हेलीकॉप्टर केस में पूछताछ के लिए बुलाया गया तो आपके फवाद चौधरी ने कहा कि ये तौहीन है इमरान खान की. उन्होंने कहा केस खत्म करें और इमरान खान से माफी मांगें. दूसरी तरफ आपके अली मोहम्मद खान ने कहा कि इमरान खान भी पेश हो सकता है आम बंदे की तरह, क्यों नहीं पेश हो. दो मौकिफ एक तरफ. कहां है पार्टी, कहां है फवाद चौधरी डिसिप्लिन? ने अपने पर्सनल व्यूज किए सर, थे. पर्सनल गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सर, डॉक्टर साहब. एवरीवन शुड बी गिवन अ फेयर एंड फ्री चांस फॉर ट्रायल. इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, भले वो नैब हो, भले वो एफआईए हो, भले वो कोई सा भी इदारा हो. इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और अगर कोई गिल्टी है सबका होना चाहिए ना साहब. सबका होना चाहिए और होएगा सबका. उसकी ये धमकी नहीं थी, तौहीन करना, माफी मांगना. ऐसी कोई धमकी नहीं दे रहे. हम कहते हैं कि सबका फ्री एंड फेयर होना चाहिए और होएगा. बिल्कुल आप इस बात का इत्मीनान रखें. डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं आता हूं. क्यों आप हुकूमत के पीछे पड़े हैं? आसिफ जरदारी साहब क्या चाहते हैं हुकूमत से? क्यों पीछे पड़ गए हैं कि हुकूमत अपना टाइम पूरा नहीं कर? आपने नवाज शरीफ को टाइम पूरा करने दिया, जिसने आपके खिलाफ केसेस बनाए थे. आज आसिफ जरदारी पेश हो रहे हैं. ये जाली अकाउंट्स केस उस दौर में बना था, इनके दौर में नहीं बना था. मैं बताता हूँ आपको इस बारे में. देखें, हम तो इसके पीछे नहीं जा रहे हैं. ये खुद चीज़ें ऐसे पैदा कर रहे हैं कि मैंगल जो इनके साथ बैठा है, वोट दिए थे, वो अभी अपोजिशन में आकर बैठ गया है. एमक्यूएम वालों का आपको पता है क्या है, कभी क्या है कभी क्या नहीं है. तो ये खुद अपने इनके अंदर इतने झगड़े लगे पड़े हैं. खुद सिंध के अंदर इनके आपस में इतने झगड़े लगे पड़े हैं. वहाँ इनके फेडरल मिनिस्टर के आपस में झगड़े लगे पड़े हैं. उसके बाद क्यू ली को इन्होंने धमकी दे दी. वो माफी मांग ली उसने. नहीं, चलो ठीक है, फवाद चौधरी साहब ने, गलती हो गई मुझसे. इस तरह की मिस मैनेजमेंट्स इनको खुद गिरा देगी. नंबर 1 बात. नंबर 2 बात, केसेस अगर हम पर चल रहे हैं तो हमने तो ये इनको तो नहीं कहा कि केसेस खत्म करें. वो तो इदारे चला रहे हैं केसेस. सर ये तरीका कौन सा है? मेरी बात तनकीद करने का, रोकने का, टोकने का. आपकी स्पीच वो सुनते हैं, आप चले जाते हैं, आप बाइकआउट करते हैं, वॉकआउट करके जाते हैं. यही तो तरीका होता है. ये तो पार्लियामेंट में होता है. ये पार्लियामेंट में हमेशा ये होता रहा है. ये तो पार्लियामेंट सर 5 महीने में आपका मेरी बात सुने. इसके पीछे कौन था? ये क्या राज है? ऐसा टोकन बाइकआउट्स इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग. सारी दुनिया में ये होता है. ये इनका काम है कि इनका जो मिनिस्टर है वो जाकर उनको अंदर से लेकर आए. ये सारी दुनिया में होता है, कोई पाकिस्तान में तो नहीं होता है. मसला है कि ये जो लोग आए हैं इनके ना तजुर्बेकार है. अभी हमारे पास है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पिप्स, बहुत बड़ा इदारा है. और इनको चाहिए कि उनको बुलाएं और लेक्चर सुने उनसे कि पार्लियामेंट किस तरह चलती है, पार्लियामेंट में क्या क्या टूल्स हैं, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग किस तरह होती है. मतलब हमने भी सीखा था. तो जब तक ये सीखेंगे नहीं, इस तरह चलेंगे नहीं, तो पार्लियामेंट किस तरह चलेगी? अब पार्लियामेंट वो तो नहीं है कि भाई ये उठेंगे और ये बात करेंगे, उसको इजाज़त मिलेगी. हमारे सियासतदान, हमारी पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिशियंस, एमपी, शामुल कुरैशी साहब इतने सीनियर आदमी हैं. ये पेश में गए. हाँ, उन्होंने एक चीज नहीं सीखी वहाँ पे, करप्शन कैसे करते हैं. नहीं, ये नहीं सीखी उन्होंने. बाकी हमने हर चीज सीखी है, मैनरिज्म सीखा है पार्लियामेंट का. मगर कोई आगे से अगर पार्लियामेंट में बैठ के उनको नाज़ेब गुफ्तगू होगी तो जाहिर बात है हम लोग अपसेट होते हैं. तो बेहतर है वहाँ पे बैठे. ठीक है. हाँ, लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं आदाब मजलिस के ख़िलाफ़, जिस तरह फैसल वाडा ने आज इस्तेमाल किया किसी के बाप, इस तरह की गुफ्तगू तो मेरे ख्याल से सूट नहीं करती. बाज़ारी ज़बान है. ज़बान हमेशा जो पार्लियामेंट का मेंबर होता है वो धीमी लफ्ज़ में बात करता है. जोश में भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, मगर गालियाँ देना, उसका जो स्टाइल ऑफ गुफ्तगू, स्टाइल ऑफ बिहेवियर, उसका पोस्चर बताता है कि वो पॉलिटिकल वर्कर होना चाहिए. तो कहने का मतलब है ये सब डिफेक्ट्स इनके लोगों में नजर आ रहे हैं. और उसका क्या होगा? सर आप उनको कठपुतली कहें, आप उनको लाडले कहें, आप कह रहे हैं कि लाए गए हैं, आप कह रहे हैं कि ये चल नहीं सकते, ये खुद गिर जाएंगे, इनको गिराने की जरूरत नहीं. बिलावल साहब करें कि जरदारी साहब कहें तो इनकी हुकूमत गिरा दे. देखिए, जरदारी ने साहब ने अगर ये कहा कि हुकूमत गिर जाएगी, या पपेट्स क्या है, तो पपेट्स एक पार्लियामानी लफ्ज़ है, इसमें कोई अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं है. तो कठपुतली या ट्यून्स पर ये चलते हैं या स्ट्रिंग्स पर चलते हैं, ये तो एक पार्लियामेंट्री लफ्ज़ है. इनके पास अहलियत और काबिलियत नहीं है. आप पुराने आप ही के मुर्तज़ा आपने कहा था जब हमने ये पोर्टल सिस्टम स्टार्ट किया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है फॉर द बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान. इट्स अ वेरी गुड स्कीम. इमरान खान साहब का ये विजन और मिशन क्या है? टू डिलीवर टू द बेसिक पीपल ऑफ पाकिस्तान बेसिक नीड्स. उन्होंने एक पोर्टल स्टार्ट किया, सारे प्रोविंसेस में चल रहा है. सबसे खराब परफॉर्मेंस उस पोर्टल की कहां पे है? इन दिस प्रोविंस. और ऊपर से मुर्तज़ा वहाब साहब ये कहते हैं कि छिचोर पाई,
یہ چھچور پائی نہیں چلے گی, یہ پارلیمنٹری لفظ ہے کیا؟ ڈو یو تھنک دیٹ از رائٹ واٹ ہی سیڈ ان فرنٹ آف دی میڈیا کہ چھچور پائی؟ یہ لفظ تو میں نے نہیں, مطلب ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ سر آپ تو سینئر ہیں, آپ تو ایکسپیرینسڈ ہیں, آپ کی پارٹی پرانی ہے, بھٹو صاحب کے دور سے ہے, اور آپ کے پاس تو اہلیت قابلیت ان سے زیادہ ہونی چاہیے. آپ نے سندھ کا یہ کیوں حال کیا ہے؟ نہیں, سندھ کا حال اچھا ہے, لوگ ہمیں ووٹ دے رہے ہیں, ہم جیت کر آ رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ ایک چیز بتائیں, میں آپ کو 3-4 چیزیں بتا دوں, موٹی موٹی چیزیں بتاؤں. سب سے پہلے پورے سندھ کے اندر لوگ گٹر کا پانی پی رہے ہیں, یہ واٹر کمیشن کی رپورٹ ہے, ایک بات. دوسری بات, آپ کو پتا ہے اپنا تھر کے اندر سب سے زیادہ بچے تھر کے اندر ان کی ہلاکتیں ہوئی, ایک بات. تیسری بات, جو گندم آپ نے ڈسٹریبیوٹ کی اس کے اندر کرپشن. یہ سب سر سپریم کورٹ کے آبزرویشن سے, رپورٹ سے, سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں سر. دیکھیں, ادارے جو ہیں بڑے انکروچمنٹس کر رہے ہیں, نمبر 1 بات. اور جس کا ذکر میں ابھی آن ایئر نہیں کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے بھی بہت زیادہ اپنے مس یوز آف پاورز کیے ہیں. اور کھوسا صاحب کی کل اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں میں اب ریوائز کریں گے, بہت اچھی اسٹیٹمنٹ ہے, ویلکم کرتے ہیں. نئے چیف جسٹس کی میں بات کر رہا ہوں. تو جو ثاقب نثار کے دور میں جو انکروچمنٹس کی گئی سندھ کے اندر, پاورز کا عمل دخل, جو واٹر کمیشن کا بہت سی چیزوں میں عمل دخل نہیں تھا, انہوں نے آپ جوڈیشل ایکٹیویزم کے خلاف ہیں؟ نہیں, مداخلت ہے, بالکل مداخلت ہے, اور نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ادارے پھر اس کا مطلب آپ نہیں. میری بات سنیں. کل کو میں چلا جاؤں بارڈر پر اور وہاں جو کور جو بھی ہو اس کو میں کہوں کہ بھائی یہاں آپ یہ چیز بناؤ, میرا مینڈیٹ نہیں ہے نا. اسی طرح اگر میں چلا جاؤں عدالت میں, سول کورٹ میں, کہوں بھائی اس کا کیس آپ پہلے چلائیں, اس کا بعد میں چلائیں, یہ بھی غلط ہے. اگر میں ایک ڈاکٹر ہوں, سائیکیٹرسٹ ہوں, میں چلا جاؤں ڈاکٹر صاحب کے ہاسپٹل میں, کہوں کہ میں سرجری کر رہا ہوں, سوٹ کرتی ہے, میں سرجن تو نہیں ہوں. تو کہنے کا مطلب کہنے کا مطلب ہر ادارے کا ایک ہوتا ہے, سسٹم ہوتا ہے. کل میں چلا جاؤں سے ایمبیسیڈر کے پاس کہ میں کہوں کہ بھائی یہ اسٹیٹمنٹ نکال لو پاکستان کے حوالے سے, میرا نہیں ہے رول. تو ہر ادارے کو اپنے ایمبٹ میں رہنا چاہیے. جو نہیں کر رہا ہے تو اس سے پاکستان. ڈاکٹر صاحب بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, میں سوال چھوڑتا ہوا جا رہا ہوں. آئین آپ کی پارٹی نے بنایا, بھٹو صاحب نے بنایا, ٹھیک ہے. اس ملک کے اندر سینسس کرائے تو سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہوئے, آپ لوگوں نے نہیں کرائی. لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو, آپ نے نہیں کروائے, سپریم کورٹ نے کروائے. اور مجھے بتائیں, آئین کا آرٹیکل 140A ہے, نچلے پاورز آپ دیتے نہیں ہیں ڈسٹرکٹ کے اندر, لوکل گورنمنٹس میں. آپ آئین پہ کہاں اعتماد آپ چلتے ہیں؟ آپ نے آئین کو کہاں ریسپیکٹ کیا ہے؟ بریک کے بعد آتا ہوں ناظرین. ویلکم. ہاں ڈاکٹر صاحب, آپ نے آئین کی کہاں پاسداری کی ہے؟ آئین کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات ہے. جمہوریت کے اندر احتساب بھی ہے, صرف الیکشن تھوڑا ہی ہے, اٹ از اے پارٹ آف جمہوریت. بالکل, جمہوریت یا ڈیموکریسی کا مطلب احتساب بھی ہے, اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے, الیکشنز بھی ہیں, ڈیلیورنس بھی ہے, میرٹ بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ بات. آئین میں آرٹیکل 6 بھی ہے, آئین میں دوسری چیزیں بھی ہیں. پر جو بھی اگر سپریم کورٹ نے کہا, ہم نے اس پر عمل درآمد کیا. اب یہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کس وقت چیزیں ڈیسائیڈ کرے, ٹھیک ہے. تو اگر وقت پر چیزیں فیصلہ نہیں ہوتی ہے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے, فائدہ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال ایز سچ ہم تو ڈیموکریسی کے حوالے سے, آئین کے حوالے سے چل رہے ہیں, مگر ہر ادارے کا اپنا رول ہے, اس سے وہ آگے نہیں بڑھے. جوڈیشل ایکٹیویزم نے پاکستان کو انسرٹنٹی دی, اکنامیکل کیوس دیا, اور دوسری جگہوں پر جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹس آئی ہیں ان کو نقصان پہنچایا. اس کا ذمہ دار سیاستدان نہیں ہے. جو بھی سیاسی گند کچرا ہوتا ہے آپ عدالتی میدان میں لڑتے ہیں. جو فیصلہ آپ کو پارلیمنٹ کے اندر کرنا چاہیے وہ عدالتی میدان میں لے کے جاتے ہیں آپ لوگ, سیاستدان, سیاسی پارٹیاں. کم سے کم پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہی ایڈاپٹ کیا ہے کہ چیزیں پارلیمنٹ میں ہو. یہ نواز شریف کی مسٹیک ہے, پی ٹی آئی کی مسٹیک ہے کہ وہ عدالتوں میں گئے اور وہ خمیزہ بھگت رہے ہیں, اور پی ٹی آئی سے بھی بھگتنے والی ہے عدالتوں کے حوالے سے. جو سر ذمہ دار دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. کرپشن کی بات ہو, جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. کہتے ہیں کہ جمہوریت کا مطلب ہے کہ فری ہینڈ دیا جائے, جس طرح کرپشن کرو, جس طرح لوٹ مار کرو, کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے. کیا جمہوریت کا مقصد یہ ہے؟ بالکل, نہ کہیں لکھا ہوا ہے یہ, نہ کانسٹیٹیوشن میں یہ مقصد ہے, نہ ہی لوگوں کا یہ تاثر ہے. یہ پولیٹیکل ڈیبیٹس میں اس قسم کی گفتگو ہو جاتی ہے گرما گرمی, لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ
جمہوریت میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ اداروں کی کارکردگی پر آپ سے پچھلے جب میں گفتگو پچھلے سیگمنٹ میں کر رہا تھا اداروں کی میں نے تباہی کس لیے ذکر کیا تھا، اور میں نے ایک بہت طویل عرصے سے جو چلی آ رہی ہے جب سے پولیٹیکل انٹرفیئرنس، جب سے سول سرونٹ ایکٹ کو آپ نے امینڈ کیا اور پروٹیکشن ختم کر دی ٹینیور پوسٹنگ کی، اس کے بعد سے اور اس کے بعد جب آپ نے بیوروکریٹس کو کرپشن میں اپنے ساتھ ملا لیا اور جب سے وہ سلسلہ شروع ہوا تو بربادی تو نکلنی تھی. ایک تو یہ، دوسرا جو ہے آپ کا سسٹم بیس کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا ہے، اب بھی اس کے اوپر رسی باندھ کر فائلوں پر چل رہی. دنیا میں کہیں نہیں ہے، میں دنیا کے بہت سارے ممالک میں انٹرنیشنل سرونٹ سول سرونٹ رہ چکا ہوں. نادرا جب ہاتھ سے لکھتا تھا شناختی کارڈ تو رشوت چلتی تھی، جب سے سسٹم بیس کیا رشوت ختم ہو گئی اس میں. تو ہمیں سسٹم بیس پہ لانا ہوگا. میں اس طرف اشارہ کرا. آ جاتے ہیں بات اس پہ کرپشن کی. آپ بات کر رہے ہیں بھائی آپ نیب کو کام کرنے دو، ایف آئی او کو کام کرنے دو، آپ اس کو سیاست زدہ کیوں بناتے ہو؟ آپ اس کو کیوں ڈسکس کرتے ہو؟ آپ پارلیمنٹ میں اپنا کام کرو. کیا یہ صرف اپوزیشن کریے؟ گورنمنٹ جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ تو نیب کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، صبح سے لے کر شام تک فلاں گرفتار، وہ جیل میں، وہ کوٹ لکھپت میں، وہ اڈیالہ جیل. دیکھیں سیاسی میدان میں ہر سیاسی پارٹی نے اپنے پاس ایسے رکھے ہوئے ہیں لوگ جو کہ بالکل سامنے با کے فرنٹ پر اس قسم کی باتیں کر لیتے ہیں. الفاظ کا چناؤ، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، الفاظ کا چناؤ چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو یا کسی بھی لیڈر کے منہ سے ہر لفظ نکلا ہوا اس نئی نسل کے چراغوں کے لیے ایک مشعل راہ ہونا چاہیے. اور جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی لیڈر ہو، کسی بھی پارٹی کا لیڈر ہو، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو ہم ایک غلط تاثر دے رہے ہیں اپنی نئی نسل. جمیل صاحب ایماندارن بتائیں، یہ سب پولیٹیکل پارٹیز، عمران خان 22 سال کی اسٹرگل، پیپلز پارٹی نے کوڑے، جیل، جلاوطنی، نواز شریف، سب کچھ، یہ سیکھے ہیں تاریخ سے؟ یہ تکلیف سے سیکھے ہیں؟ کہتے ہیں جن پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے وہ ملک کے اندر جمہوریت کیسے لائیں گے؟ تاریخ سے سیکھنا تو ایک قدرتی اور فطری عمل ہے، اس کو کہتے ہیں ایوولوشنری پروسیس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ملک پر جتنا گرداب چھایا ہوا ہے، جتنے مسائل کا انبار چھایا ہوا ہے اور جس میں تاریخ کو بھی مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس سے تاریخ سے سیکھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر دور میں اشارہ ابروئے شاخ پر کل کے مورخین جھکے ہیں حضور میں، اور تاریخ وہ نہیں ہے جو لفظوں میں قید ہو، تاریخ لکھی جاتی ہے بین السطور میں. آج آپ اس کو روک بھی لیں تب بھی تاریخ اپنا راستہ خود اپنائے گی. تاریخ سے سیکھنے کا جہاں تک تعلق ہے، اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو آپ کو حالات، واقعات بہت کٹھن طریقے سے سکھلائے گا، اور یہ ہو رہا ہے ابھی. ڈاکٹر عمران شاہ صاحب، 5 مہینے 6 مہینے کے اندر تحریک انصاف کی مقبولیت، عمران خان کی مقبولیت کم ہوئی ہے. کراچی کے اندر بلدیاتی بائی الیکشن آپ کے سامنے تھے. بالکل صحیح ہے. دیکھیں بلدیات کے الیکشن تو ہمیشہ ذرا اپ اینڈ ڈاؤن ہی چلتے ہیں، مگر انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیے گا ہماری ابھی الیکشن کیمپین چل رہی ہے، PS 94 کے جو الیکشن ہونے والے ہیں، انشاءاللہ گڈ نیوز ملے گی وہاں پہ. اصل میں لوگوں نے کہتے ہیں نا کہ ڈیفیم کرنے کی بہت کوشش کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، خاص طور سے کراچی میں، سندھ میں، کیونکہ اتنی میجورٹی سے جیتے ہیں. میں اپنا الیکشن، میرا نارتھ آزاد آباد کا ایریا جہاں پہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی آئے گی، 33,000 ووٹ سے میں جیتا تھا. دیٹ از ریڈیکولس، میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. تو ظاہری بات ہے لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. آپ کے اتحادی ان کو ناگوار کری ہے، پیپلز پارٹی کو، ان کو پیپلز پارٹی کو زیادہ ناگوار کو نہیں گزری، ان کو بھی گزری ہوئی. وہ تو کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. آپ نے کیا ہے مینڈیٹ چوری نے مینڈیٹ جیتا ہے ہم نے. وی ہیو ون دا مینڈیٹ. وہی کہتے ہیں، آپ کے اتحادی کہتے ہیں. اب آگے بلدیات، اب بات آپ نے جو بات چھیڑی اس کو میں کمپلیٹ کرنا چاہوں گا. اب یہ جو پھر لوگوں نے بہت کوشش کی کرنے کے لیے، جتنی بھی انکروچمنٹ میں جو بھی توڑ پھوڑ ہوئی ہے ساری عمران خان صاحب کے آرڈرز ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اٹس گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود پاکستان تحریک انصاف. دیز آر دا آرڈرز آف دا سپریم کورٹ. وہاں سے جسٹس صاحب نے آرڈر دیے، پھر ان کو آ کے بلدیات نے فالو کیے. ہم تو بلدیات میں ہیں ہی نہیں بھائی کراچی میں. اس سے آپ کو نقصان نہیں ہوا؟ دیکھیں لوگ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ توڑ پھوڑ جتنی بھی، اور آپ کے MP مجھے کہتے تھے، نجی محفلوں میں کہتے تھے، ہمارے ووٹرز کو نقصان دیا گیا ہے، ٹارگیٹ کیا گیا ہے. ہمارے ووٹرز کو بالکل ٹارگیٹ کیا. ہمارے ووٹرز جانبداری کی طرف سے. دیکھیں میری بات سنیں، ہمارے ووٹرز یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں. اتنی مشکل سے تو پاکستان کو سانس لینے کا ٹائم آیا ہے. پاکستان کی رینکنگ، پاسپورٹ کی رینکنگ امپروو ہو رہی ہے. پاکستان ایک ابھر کے ملک باہر آ رہا ہے اتنے سالوں بعد، سنس دا ڈے آف انڈیپینڈنس اب چانس ملا ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اچھی طرح. اور جو لوگ
باقی مخالفین پارٹی کو سمجھتے ہیں وہ لوگ بھی جو باقی مخالفین پارٹیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف از دی اونلی فیوچر فار پاکستان فار اے پراسپرس اینڈ فار اے پروگریسو پاکستان. ECL کو آپ استعمال کریں سیاسی مقصد کے لیے, ڈرانے کے لیے, خوف زدہ کرنے کے لیے. خان صاحب کے ہاتھ میں یہ سب سے بڑا ٹول ہے کہ اپوزیشن کا جو بھی بیان دے, جو بھی تنقید کر کے ECL میں ڈال دو. ایسی کوئی بات نہیں, ہم نے کسی کو زبردستی ECL میں نہیں ہے, پوری پراپر GIT کی رپورٹ آئی ہے, اس کے حساب سے پھر ریکمنڈیشن آئی, ہمارا اس میں کوئی بھی دخل نہیں, جو ہم لوگ اس طرح انسٹرکشن فالو کی تھی, اور جب کہاں نام ہٹے بھی ہیں تو I think you will agree with that. آج جمہوریت کو جتنا خطرہ ہے آپ سے خطرہ ہے, اور اتنا جمہوریت سے خطرہ ہم سے نہیں ہے. نہیں, مجھے تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں مجھے آپ سے خطرہ ہو رہا ہے. نہیں, ایسی کوئی جمہوریت کو بالکل خطرہ نہیں ہے, اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے یہ پروگرام آج سے 6 مہینے بعد ہم لوگ بیٹھ کے ہنس رہے ہوں گے, رہیں گے او مائی گاڈ. ایک وقت وہ تھا کہ لوگ کہتے تھے PTI کی گورنمنٹ کو خطرہ ہے, اور اب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کو کہاں سے کہاں لے گئی. مونا صلاحی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ کو خطرہ ہے, میں تو نہیں کہہ رہا. ان کے والد صاحب جو ہیں آپ کو پتا ہے وہاں کے اسپیکر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی تو نہیں کہہ رہی, نون لیگ تو نہیں کہہ رہی, آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ایسی کوئی بات نہیں, پاکستان تحریک انصاف کو بالکل نہ کبھی خطرہ رہا ہے نہ کبھی رہے گی. لوگ ہم حق کی بات کرتے ہیں, ہم سچ کی بات کرتے ہیں, اس لیے لوگوں کو چپتی ہے. صرف اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم. میں یہ نہیں کہہ سکتا اٹ ول ٹیک 10 days 20 days اور 100 days, بٹ اٹ ول ٹیک ریفارم آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اسٹارٹ میں ایک بڑا پروجیکٹ ڈیسکون کو آپ نے دے دیا, محمد ڈیم کا, اس کے اوپر بھی ایک بڑی کرائے ہو رہی ہے, اور 2 دفعہ عمران خان صاحب نے افتتاح کینسل کیا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں افتتاح کوئی ریزن سے یہ گورنمنٹ ہے, اپوزیشن نہیں. آپ کھڑے ہو کر تنقید کریں گے, برداشت کرنا پڑتا ہے شاہ صاحب. جی بالکل برداشت کر ہی رہے ہیں, ہم آپ کی بات اتنی دیر سے سن رہے ہیں, برداشت کرنا پڑتا ہے. مگر ہر چیز کی ریزن ہوتی ہے, بہت سی ٹیکنیکل ریزنز تھی. کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے اپنے قریبی بندے کو, مشیر کو. جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ریزائن بھی دیا تھا انہوں نے, پھر شاید اس کا بیٹا ہے, وہ کسی اور وجہ سے. تو بہرحال اور بھی بہت سی ٹیکنیکل ریزنز اس کی وجہ سے ڈیم کی جو افتتاح اس کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے. بٹ انشاءاللہ وہ بھی ہوگا, افتتاح بھی ہوگا, ڈیم بھی بنے گا. اتنا بڑا انویسٹمنٹ جا رہا ہے اس کے اندر, پاکستانیوں کے لیے ڈیم بن رہا ہے, فار پاکستان سیک آف انٹرسٹ آف پاکستان کی ڈیم بن رہا ہے. انشاءاللہ بنے گا ڈیم. سر ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کام بھی اچھا ہوگا, بہتر بھی ہوگا, ہم آگے بھی جا رہے ہیں, اور لوگوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے, یقین کیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آج لوگ تھوڑا سا مایوس ہوئے ہیں؟ مایوسی گناہ ہے, اگر یہ نفرت میں تبدیل ہوئی تو ایک تبدیلی آئے گی. دیکھیں ابھی تک جو اکنامیکل انڈیکیٹرز ہیں, جس طرح اسٹاکس ہیں اس میں پیسے نکل گئے ہیں, اس کے بعد جو انٹرنیشنلی ان کو قرضے نہیں مل رہے ہیں, جو انہوں نے جا کر UAE سے یا قطر سے لینے والے ہیں, یا چائنا سے, یا اپنا سعودی عربیہ سے, وہ ابھی تک ہمیں پتہ نہیں کہ کس بنیاد پر انہوں نے لیے. ان کو چاہیے تھا کہ جوائنٹ سیشن کراتے, وہاں ان کیمرہ بریفنگ دیتے. لگتا ہے ایسا ہے کہ انہوں نے جو ہے پاکستان کی سوورنٹی کو سیل کیا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ جو قرضے مل رہے ہیں اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ سٹرنگز ہوں گے. جب آپ نے قرضے لیے تو اس کے پیچھے کیا نہیں, تو ہم تو بتا دیں نا, بہت سی چیزیں کھل کر پیپلز پارٹی یا دیگر پارٹیز نے بتایا. ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہیں دوسروں کی جنگ میں جانے والے ہیں, لگتا ہے ایسا ہے. ابھی UAE وہاں جو ہے آئل ریفائنری کھول رہا ہے ایران کی جو ہے بارڈر پر, اور UAE یا سعودی عربیہ کی کون سی, ایک منٹ لیٹ می اسپیک. ان کی کون سی اسپیشلٹی, اس کا آنے کا مطلب امریکنس کا آنا. امریکن سے جو ہے چین والے خوش نہیں ہیں, ایران والے خوش نہیں ہیں, یہ سب ان کی حکومت میں. زرداری صاحب کی باہر دولت, پیسہ, پراپرٹی, عمران خان تک کچھ بھی نہیں ہے. نہیں ہے, دو مختلف باتیں. یہی ہے نا, کمزوری کیا ہے؟ میری بات سنیں. ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں, زرداری صاحب کی بار ہے تو ان کو چاہیے کیس چلائے. کیس چلے گا, ہم نے تو روکا نہیں. جمہوریت خطرے میں نہیں, جمہوریت خطرے میں, ملک خطرے میں. میرے بھائی, پیپلز پارٹی کو میرے بھائی بات سنیں. جس طرح یہ تصاد کر رہے ہیں, اس تصاد میں کیا ہوگا؟ اس تصاد میں یہ ہوگا کہ اسمبلیز کو اور ڈیموکریسی کو نقصان. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھول ہے, آصف زرداری کے لیے قوم باہر نہیں نکلے گی, یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے. بڑی مہربانی شاہ صاحب, آپ کی, ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی, آپ کی بڑی مہربانی. آصف زرداری صاحب کے لیے ایک تصادم ہونے جا رہا ہے پارٹیوں کا. کیا نواز شریف جب جیل میں گیا تھا, وہ جو خادم اعلیٰ کہتا تھا, اس کے لیے لوگ کتنے باہر نکلے تھے. اگر آصف زرداری صاحب جیل میں جاتے ہیں, گرفتار ہوتے ہیں, اگر کیس ثابت ہوتا ہے, کسی کی وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. عوام جو ہے نا کسی کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. ایک تو ہوتا ہے پولیٹیکل کارڈر, دوسری ہوتی ہے پبلک. کوئی بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ عوام کو انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا.
عوام کے مسائل حل نہیں ہوئے, صرف انہوں نے اپنی ذات کی پالیٹکس کی ہے, سیاست کی ہے, عوام پریشان ہے, اسی وجہ سے دی کہ اجازت. اللہ حافظ.